अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनम शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी फ़िलहाल तो बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है, बहुत अहम जो है ख़बरें चल रही हैं, लेकिन जो इस वक्त सबसे गर्म ख़बर है वो ये है कि कल के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के बयान पर जो फ़ौज की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जारी करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ़ के तैनाती से मुतल्लिक बयान पर फ़ौज में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। ये ISPR की स्टेटमेंट आई है। इसके ऊपर बात करते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बोल न्यूज़ पर पाबंदी लगा दी गई है और उनको आज़ादी इज़हार राय उनकी ख़त्म की गई है। उनके ऊपर पाबंदी इसलिए लगाई गई है, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं। फस्तायत जो है वो अरूज पर है। जमहूरियत इस मुल्क में उसका कोई नामो निशान नहीं है। जो लोग जमहूरियत का के लंबरदार बनते थे वो आज फस्तायत के अरूज पर खड़े हैं और इस मुल्क में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ नाफिज हुआ हुआ है। कोई बंदा जो है वो आज़ादी इजहार राय का हक़ नहीं रखता। और इसी पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी बात हुई है और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने बात क्लियरली की है कि यहाँ पर सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, उन्हें अजीब व गरीब किस्म के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं और उन्होंने हुकूमत को मना किया है कि वो सहाफ़ियों को हरासा करने से जो है वो बाज रहे। लेकिन ये सब बातें तो हम बाद में करेंगे। इस वक्त जो बोल न्यूज़ के साथ हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक हक़ और सच का साथ दे रहे हैं, जैसा पहले ARY के साथ हुआ और हमने देखा कि ARY को किस तरह से उसके ऊपर बंदिश लगाई गई, उसको बंद किया गया, उसकी आवाज़ बंद की गई और अब उसका पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। और मैं समझ सकती हूँ कि क्या क्या कुछ बर्दाश्त करना, क्योंकि सलमान इकबाल एक बहुत बड़ा बंदा है। आई एम अनएबल टू कोप अप विद द आइडिया कि ARY के साथ एक्चुअली क्या हुआ है। ये बातें तो शायद बाद में हमें पता चलेंगी, लेकिन ये प्रेशर जो है वो ज़्यादा अरसे तक भी नहीं रहेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, जो ARY के ऊपर इस वक्त प्रेशर है। लेकिन वही बात हुई है कि जैसे ARY आपने देखा कि वो बहाल हुए, बोल के ऊपर पाबंदी लग गई है। ये खबर बहुत अरसे से मेरे पास थी कि बोल के ऊपर पाबंदी लगने वाली और उसके लिए इंतज़ामात जारी थे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से तो आगाह भी किया था, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। और सिर्फ इसलिए कि इस वक्त पूरा मीडिया एक साइड पे और बोल न्यूज़ एक साइड पे, और वो सिर्फ आज़ादी की जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहा है। वो इमरान खान की जंग नहीं लड़ रहा, वो सिर्फ हम जैसे आप जैसे पाकिस्तानियों की जंग लड़ रहा है। इसलिए उसके ऊपर ये जो आज हमला हुआ है वो इसलिए हुआ है। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये कुछ भी हमेशा नहीं रहता। इक़्तिदार बदल जाते हैं, जो तख्त होते हैं वो उलट जाते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं, एक जंग की सी कैफियत है मुल्क के अंदर, जो सूरत हाल है उसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस साइड पर खड़ा होना है। इस सब पे बात करते हैं बाद में, लेकिन अभी जो अहम बयान है वो आया है ISPR की जानिब से। इमरान खान की आर्मी चीफ से रिलेटेड जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कल, उसके ऊपर कि फ़ौज में जो है वो गम व गुस्सा पाया जा रहा है। अच्छा, इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं डिटेल में। फ़ौज पे आर्मी चीफ से रिलेटेड उनकी जो बात थी वो सिर्फ इतनी थी कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है वो मेरिट पर होनी चाहिए। और ये नवाज़ शरीफ और ये जो जरदारी जैसे लोग हैं, ये चाहते हैं कि इनका फेवरेट कोई आ जाए और वो और अगर डेफिनेटली कोई ऐसा बंदा आ गया जो पाकिस्तान का दर्द रखता हो तो वो तो इनसे पूछेगा। ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर फ़ौज में जो गम व गुस्सा पाया जा रहा है मेरी समझ से बाहर है, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है जो बहुत ही कोई वेग हो, एम्बिगुअस हो, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बात कर दी हो, या कोई बहुत फ़ौज की शान में गुस्ताखी हो गई है, तौहीन हो गई है। फ़ौज एक बहुत बड़ा इदारा है, इनका तो हम आज तक दिफा करते आए माशाल्लाह। आज तक पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी रही है और इनका दिफा करती रही है। जब इनके ऊपर कोई हमला होता था, कोई इनफैक्ट चेयरमैन PTI इमरान खान, वो आज तक अभी तक अपनी फ़ौज का दिफा करते हैं और हमेशा जलसों में खड़े होकर कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा अहम मेरी फ़ौज है। वो कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा अहम मेरी फ़ौज है, मैं रहूँ ना रहूँ इस मुल्क की फ़ौज रहना ज़रूरी है। ये उस इमरान खान के ऊपर आप सोचें कि आज फ़ौज में गम व गुस्सा पाया जा रहा है, जो इमरान खान ये कहता है कि मुझसे ज़्यादा इस मुल्क की फ़ौज अहम है, ठीक है। और वो इमरान खान है जिसने हमेशा ये कहा कि मेरी फ़ौज है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और कभी भी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने ताकीद करते हैं वो अपने लोगों को कि कोई भी फ़ौज के ऊपर हमला ना करे, ये हमारी फ़ौज है। तो ये उनकी मोहब्बत है इस फ़ौज के लिए। तो ये जो आज मेरे लिए बड़ी परेशान कुन बात ये है कि फ़ौज की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई है कि इमरान खान के बयान पर गम व गुस्सा है। अच्छा,
ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ میں ایک یہ میرے پاس ایک مونٹاج ہے، یہ ایک ویڈیو کمپائل کی ہوئی ہے، یہ ذرا آپ ضرور دیکھیں کہ یہ اس میں کیا کیا کہہ چکے ہیں اب تک کے سیاسی قائدین، اس ملک کے سیاستدان، بڑے بڑے نام جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک پورے ملک کی جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کیا زبان بولتی رہی ہیں فوج کے متعلق، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوا کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا۔ رکھو کراچی کے بہن بھائیوں، ایک یا دو افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے، ایک یا دو افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں، اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو، اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی۔ بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں، ان کی لسٹ لے کے جس دن ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی۔ اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں، ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو۔ کام کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے۔ ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے۔ شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا، کچھ نہیں ہونا تھا، صرف گھٹنے ٹیک کے ابھی نندن کو واپس بھیجنا تو تھا۔ یہ آپ نے سنا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اب مریم نواز ہے، اس میں نواز شریف ہے، اس میں آصف زرداری ہے، اس میں بلاول ہے، اس میں کون نہیں ہے؟ جتنی بڑی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے کہ فوج جو ہے وہ میرٹ پر اس کا ہونا چاہیے۔ تو بڑی تہذیب یافتہ بات ہے، یہ تو بڑے تمیز طریقے کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک نارمل سی، ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ ہے۔ انہوں نے کیا بولا ہے؟ انہوں نے یہ بولا ہے کہ جنرل باجوہ، آپ نے ہماری اچھی خاصی چلتی حکومت کو رخصت کر دیا، آپ نے ججوں سے زور زبردستی کرا کر فیصلے لیے۔ یہ میں تو حیران ہوں، فوج کو اس کے اوپر غصہ نہیں آیا؟ اتنی بڑی توہین، مطلب جنرل باجوہ کی شان میں اتنی بڑی توہین، مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے، یہ نعرے لگائے گئے مریم نواز کی موجودگی میں ان کے جو اجلاس تھے ان کے اندر۔ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ اس کے اوپر فوج کی توہین کیوں نہیں ہوئی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ آئی ایس پی آر نے بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ دی، میں چاہتی ہوں اس کے اوپر بھی تھوڑی بہت وہ بات کریں کہ اس کے اوپر بیانات کیوں نہیں آئے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے نعرے، یہ ویڈیوز موجود ہیں جو میں یہاں بول نہیں سکتی ہوں، جو میری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں، ان کے بارے میں غلیظ ترین ان کے پروسیشنز تھے، ان کے جلسے جلوس تھے، اس کے اندر نعرے لگے ہیں جن میں انہیں اللہ معاف کرے، میں تو وہ الفاظ یہاں پہ نہیں بول سکتی، میری تو ڈیفینیٹلی ایسی زبان نہیں ہے، جس طرح کی گالیاں دینے والی زبان میں ان کے لیے نعرے لگے ہیں۔ وہ ویڈیوز موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر، اگر کسی کو شک ہو تو وہ میں پوسٹ بھی کر دوں گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ چلیں کہ آپ کو میں اور تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں کہ نواز شریف فوج کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو جھنڈوں میں لپیٹ کر دفنایا گیا۔ ملک توڑنے کا الزام لگا دیا سابق نااہل وزیر اعظم نواز شریف نے، جس کے آج بھائی یہاں حکومت کریں، اس کے اوپر فوج کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مریم نواز کے بھی کے بیانات اٹھا لیں، جو اس نے وہ فوج پر حملے کیے ہیں۔ 1-2 شخص جو ہے وہ ادارے نہیں ہوتے، ایک اداروں کی جو ہے وہ شرمندگی کا باعث ضرور ہوتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹس ہیں مریم نواز کی۔ ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ہم نے کردار کشی کرنا شروع کر دی تو پھر یہاں پر کتنے جرنیل جو ہیں ان کو وہ پاکستان بننے سے اب تک کہ جتنے جرنیل ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ننگا کر دیں گے۔ یہ اس قسم کی زبان ہے انہوں نے بولی ہوئی ہے۔
پھر فضل الرحمان کو آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے ٹکڑوں پر پلنے والے فوجی جرنیل. اتنی بڑی توہین میری فوج کی مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہوئی, یقین کریں. مجھے تو اتنا رونا آیا یہ جب میں نے الفاظ سنے. میں نے سوچا اپنی طرف سے کہ میں اپنی فوج کے سربراہ تک یہ ذرا پیغامات پہنچا دوں کہ میرا دل بہت دکھ ہے. یقین کریں میں تو پریشان ہو گئی کہ کس قسم کی زبان ہے. میں نے کہا شاید نہیں پہنچی ہوگی تو میں پہنچا دیتی ہوں کہ اس کے اوپر بھی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا دل بڑا دکھ ہے, اس قوم کا دل بڑا دکھ ہے. میں قوم کی آواز آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ اس کے اوپر بھی ایک اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے, کیونکہ ہم تو محبت کرتے ہیں آپ سے, ہم تو محبت کرتے ہیں اپنی افواج سے, اور ہم پریشان ہو گئے کہ کس قسم کی زبان بولی ہے انہوں نے. ان کے اوپر کیسز ہونے چاہیے, ان کے اوپر FIR ہونے چاہیے, ان کے اوپر مقدمے ہونے چاہیے, غداری کے ان کے اوپر مقدمے لگائیں. آپ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ کے بارے میں. آگے دیکھیں کہ خواجہ آصف نے کیا کہا ہے. خواجہ آصف نے کہا یہ ہڈیوں سے عوام کی گوشت میں چوڑ دینے والے فوج کے بارے میں ایسی زبان, استغفر اللہ, توبہ توبہ. آگے سنیں, آگے خواجہ آصف کی اور زبان میں آپ کو سناتی ہوں. ملک برباد کر دے یہ فوجی جرنیل اور ٹھیک کرے نواز شریف. کیا بات ہے, سبحان اللہ. آگے سنیں کہ اس فوج پہ ایاز صادق نے باجوہ صاحب کے بارے میں, میرے فوج کے حاضر سربراہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کے ماتھے پر پسینہ تھا, ٹانگیں کانپ رہی تھی. کس سے؟ بھارت سے. اس وقت جس وقت جنگ لگی ہوئی تھی. یہ تو حالات ہیں. اب بندہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, اس سے لے کر ملک توڑنے کے بیانات بھی الگ ہیں, اس کی ایک الگ فہرست ہے. اگر وہ کہیں گے تو وہ پھر وہ بعد میں ایک ویڈیو اس کے اوپر بن جائے گی کہ کیا کہ انہوں نے ملک توڑنے کے بارے میں باتیں کی ہیں. لیکن چلو یہ ساری باتیں تو اب میں کہہ رہی تھی کہ ذرا فوج کی توہین ہے, یہ بھی آپ کو دکھا دوں. لیکن اس کے علاوہ یہ جو بیان تھا, اسپیسیفک بیان, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آرمی چیف ہے اس کی تعیناتی جو ہے وہ میرٹ پر ہونی چاہیے, یہ بیانات بھی موجود ہیں. یہ بیانات اسپیسیفکلی یہ بیانات بھی موجود ہیں, لیکن اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. اچھا, اب یہ بلاول نے میرٹ کے اوپر, آرمی چیف میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے, 2016 کا بیان ہے بلاول کا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ مریم نواز نے ابھی جب فیض حمید کے بارے میں کوشچن پوچھا گیا ان سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی افواج کا سربراہ جو ہے وہ بے داغ ہونا چاہیے, وہ اہل ہونا چاہیے, تب فوج کی عزت ہوگی. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے اوپر توہین نہیں بنتی ہے فوج کی؟ مطلب مجھے تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس کے اوپر کیوں نہیں بن رہی توہین. کیا واقعی جو جرنیل ہوتے ہیں کیا ان میں کوئی داغ والا اور بے داغ الگ الگ ہوتے ہیں؟ اب مجھے تھوڑا سا یہ سمجھا دیں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ اہل ہونا کا کیا مطلب ہے. کیا جرنیلوں میں بھی کوئی اہل اور نااہل ہوتے ہیں؟ یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, اس کے ساتھ ہی آپ کو میں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ وہ کیا نام ہے ان کا, خواجہ آصف کے اور بیانات, جس میں آرمی چیف کی تعیناتی کے بارے میں اسپیسیفکلی انہوں نے کہا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی ہی حکومت کی تبدیلی کی وجہ بنی, یہ بات ہوئی ہے. یہ وفاقی وزیر دفاع نے انٹرویو کے دوران اس تاثر پر بھی بات کی کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہی وہ بنیادی معاملہ تھا جو عمران خان کی حکومت کی تبدیلی کی وجہ بنا. اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے اوپر کیا کہنا ہے. انہوں نے سابق وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے پر عمران خان اپنی ذاتی مرضی کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو کہ ان کے سیاسی مفادات اور حکمرانی کے تسلسل کا تحفظ یقینی بنایا جائے. اب سیم ٹو سیم یہی بیان دیا ہوا ہے اس وقت کے وفاقی وزیر دفاع نے. سیم ٹو سیم یہی زبان ہے کہ بھی وہ یہ چاہتے تھے, جو عمران خان نے بولا کہ یہ وہ چاہتے تھے. اب اس کے اوپر تو کوئی بیانات نہیں آئے. اچھا, اب ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پہ اتنی بڑی وجہ کیا بن گئی ہے. آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار اب انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. خواجہ آصف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں فوجی سربراہ کی تعیناتی کا طریقہ کار اب انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے, جیسا کہ عدلیہ میں ہوتا ہے. ان کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ یہ عمل انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیے جیسے عدلیہ میں ہوتا ہے, اور اس بارے میں کوئی قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے. مجھے پتا ہے کہ 2028 میں کس نے چیف جسٹس بننا ہے. اچھا, ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کے معاملے کو زیر بحث لانے کے بجائے طریقہ کار 100% میرٹ پر ہو. سیم ٹو سیم وہی الفاظ ہیں. یہ ایک بڑا اور انتہائی اہم معاملہ ہے, اس کو سیاسی بحث کا موضوع ہرگز نہیں بنانا چاہیے, ٹھیک ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کچھ جو ہے آلریڈی ریکارڈ پر موجود ہے, لیکن اس کے باوجود غم و غصہ آیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں, جنہوں نے آج تک فوج کی کوئی توہین نہیں کی. فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں, آپ طے کریں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کس کو کس پر غصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید جو اس سے ریلیٹڈ خبریں ہوں گی اور جو انالیسس ہوگا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. ٹیک کیئر.